बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल? बड़े खुश होंगे जी। बुनियानुम मरसूस को मुकम्मल करके आप तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी सिटीजन्स को बहुत बहुत मुबारक हो। बुनियानुम मरसूस जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इसमें सारा क्रेडिट जाता है जी हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हमारी कौम को, और ज़ाहिर जैसे कि मीडिया ने भी जो अपना किरदार अदा किया। और सबसे पहले अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रिया, बिकॉज अल्लाह पाक की मदद से ही हम इसमें कामयाब हुए हैं। तो ये जनाब हम जीत की सेलिब्रेशन हो रही है जगह जगह। और साइम जब मैं ऑफिस आ रही थी तो जैसे मौसम सुहान, पता नहीं मुझे अब हर चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे बादल छाए हुए हैं। जैसे यहाँ कराची में जब बादल छाते हैं ना तो हमें हर चीज़ खूबसूरत लग रही होती है, चाहे कराची में जैसे भी मंजर हो, बट वो बड़ा मौसम सुहाना, अच्छी वाइब्स आ रही, हर चीज़, हर इंसान, हर वो इंसान जिससे कभी आपका दिल नहीं करता था बात करने को, वो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे 14 अगस्त जल्दी आ गई है और हर तरफ जो है ना वो 14 अगस्त वाला समा बना हुआ है, मिली नगमे चल रहे हैं। और कल परसों तो मैंने 2-3 बच्चों को बाजे बजाते हुए भी देखा, वो जो 14 अगस्त पे बजाते हैं ना लोग। भाई लोग परचम उठाए, गाड़ियों में परचम लगाए। और मैं ये सोच रही हूँ इस बार जो 14 अगस्त आनी है तो हमारा तो जोश और वलवला जो है वो बस दीदनी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है उसकी शानदार कामयाबी पर वजीर आजम ने भी कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि हर साल 10 मई को यौम मारकाए हक मनाने का ऐलान उन्होंने किया। कहा कि यौम मारकाए हक हर साल जोश और खरोश और मिली वहदत से मनाया जाएगा। क्या बात है। इसके अलावा फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम भी दिया। कहा कि मुल्की फौजी तारीख में नायाब रकम हुआ मारका हक और बुनियानुम मरसूस में हर पाकिस्तान का जज्बा काबिले तारीफ रहा। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के आज़म को खत्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि शहरियों जवानों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ है और भरपूर यकजहती का इजहार करती है। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई 22 अप्रैल से 10 मई तक मार्के को मार्का हक का नाम दिया गया। तो फिर ISPR ने मजीद बताया कि 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज हुआ। भारतीय जारियत का जवाब देकर अपने शहीदों के खून का बदला लिया है। ऑपरेशन में बर्री, फजाई, बहरी और साइबर फोर्स की मजबूत कार्रवाई की जो कोऑर्डिनेशन थी वो बड़ी जबरदस्त थी। उसने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। अब दुश्मन की वो तंसीबात तबाह की गई जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने और दहशत गर्दी में मुलव्विस थी। तो भारतीय तोपखानों, मोर्चों को ऐसे निशाना बनाया कि उन्होंने सफेद झंडे ही लहरा दिए। तो पाकिस्तान आर्मी के फतह सीरीज F1 और F2 मिसाइल ने दुश्मन के परखचे उड़ा दिए। PF के जदीद हथियार की हम बात करें, लॉन्ग रेंज जो किलर ड्रोन्स हैं उन्होंने 26 अहदाफ को निशाना बनाया। फौज ने अवाम से किया वादा पूरा किया और बेपनाह मदद नुसरत पर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हैं और भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी का सरपरस्त है। कोई गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो जवाब फैसला कुन होगा, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। और वो बात है ना साइम के, मैं जब हमने अपने घर वालों से, बड़ों से, बुजुर्गों से सुना था कि 1965 की जंग में फौज के शाना बशाना ये कौम लड़ी थी, तो वो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, हमने सुना था, अब हमने देख भी लिया है। और लिटरली ये कौम जिस तरीके से यकजा हो गई, जिस तरीके से इत्तेहाद का मुजाहरा दिखाया, शायद दुश्मन ये समझ रहा था कि इनके आपसी झगड़े बहुत हैं, इनके बड़ी डिवीजन है, पॉलिटिकल डिवीजन है, इनके हर वक्त ये होता रहता है, वो होता रहता है। लेकिन जब कोई बाहर की फोर्सेस ने हमारी तरफ इस तरीके से मैली आंख से हमें देखने की कोशिश की, हमारे पर हमला किया, तो सब, चाहे हमारे सियासतदान हो, हमारी अवाम हो, सब इकट्ठा हो गए, बुनियानुम मरसूस बन गए, सीसा पिलाई दीवार बन गए। और हमने ये बात बावर भी करवाई थी, बारहा कहा था कि आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई सियासी मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अगर जब ऐसा तारीख ने भी देखा और इस दफा हमने फिर प्रूव कर दिया कि जब दुश्मन ने हमें मैली आंख से देखा है तब पूरी पाकिस्तानी कौम बशमूल अवाम एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है। और हमने साबित किया कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो बस वही, ये डायलॉग जो है ना, ये हाईलाइट रहा है पूरी जंगा के, बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। बिल्कुल। और बस अब मैं उस दिन क्लिप भी देख रही थी, फवाद मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि भाई अब ये बॉलीवुड नहीं चल रही है, जब असल जंग होती है तो फिर ऐसे ही आपको पता चलता है, तो अब आप हिम्मत भी नहीं कीजिएगा, कोशिश भी नहीं कीजिएगा। चले जी, अब इस सारे सिनेरियो में जो एक अहम रोल जिन्होंने प्ले किया, कलीदी किरदार अदा किया, वो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप।
اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جب وہ آئے تھے تب بھی وہ یہ کہتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کانفلکٹ ختم ہو، تو یہ والا کانفلکٹ تو بھائی انہوں نے اس کو پاز لگا دیا ہے. اب ہوا کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت مدد کی ہے، ان دونوں ممالک کی، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جوہری تنازع ہے اس کو روکا ہے انہوں نے. پھر واشنگٹن میں وہ اپنی صحافیوں کے ساتھ پریس بریفنگ میں بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد مارے جاتے. یہ بات ہم تو سمجھا رہے تھے کب سے بھائی بھارت کو. اچھا دونوں ملکوں سے کہا کہ جنگ نہ روکی تو امریکہ تجارت روک دے گا. یہ وہ جو جملہ تھا نا، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے نے کام کیا. پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل طاقتور اور ذہین قیادت حالت کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے. اچھا ایک چیز انہوں نے کہی جس پہ بڑی اس وقت سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان واز ان ویورنگ پاورفل. تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اصل بات ڈونلڈ ٹرمپ کہہ گئے، اصل بات کہ کس کے پاس جو ہے نا ساری پاور تھی اور کون اس وقت حاوی تھا. آپ بھی سن لیں ذرا کیا کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. Broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. Stop the nuclear conflict. I think it would have had nuclear war. Millions of people could have been killed. We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. You know. چلیں جی، اب اس حوالے سے اگر ہم بات بھی کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. السلام علیکم جمیل صاحب، اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا کلیدی اہم کردار ادا کیا تمام پورے جنگ بندی والے معاملے کے اندر. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں. پھر مسئلہ کشمیر کو بھی دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اب یہ بھی بتا دیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے سفارتی سطح پر. جی ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک ہمارا ابھی رابطہ ہم نے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. جی ڈاکٹر صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جو پچھلے چند دنوں میں پرفارمنس رہی ہے اور جو کوششیں رہی ہیں، اور اس کی وجوہات انہوں نے خود بیان کر دی. کیونکہ پاکستان جس انداز میں جس سپریارٹی کے ساتھ ابھر رہا تھا، اور پھر فل اسپیکٹرم وار کا پہلے ذکر آ چکا تھا ہمارے اعلامیہ میں، جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلا اعلامیہ شروع کیا تھا. تو اس وقت لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید ایسی ہی جس طرح دو قومیں باتیں کرتی ہیں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے، تو ہم نے دراصل کنونشنل وار میں اپنی سپیریورٹی ظاہر کی، اور پھر بتا دیا کہ اگر آپ نے اب جواب دیا تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فل اسپیکٹرم وار. تو اس چیز کو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوگا، یقیناً اس کی پوری ٹیم نے بتایا ہوگا، بریفنگ ٹاکنگ پوائنٹس دیے ہوں گے. اسی طرح پوری دنیا کے تمام ممالک آپ نے دیکھا کہ اگر پچھلے ماضی کی طرح کوئی کرٹیسزم نہیں، ماضی میں کرٹیسزم ہو جاتی تھی، ماضی میں پروپیگنڈا انڈیا کا چل جاتا تھا، اس دفعہ نہیں چلا. آگے چل کے اس پہ بھی بات کر لیجئے گا آپ کے ناظرین کے لیے. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پنچ لائن کی آپ کے جو میڈیا کی زبان میں شاید ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی. تو ہم تو کبھی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو ہمیشہ امن چاہتے ہیں. لیکن دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے. کشمیر جو کہ بیک برنر پہ چلا گیا تھا، ابھی فور فرنٹ پہ آ گیا ہے. سب سے بڑا جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے، سب سے بڑا جو اس کا ایک ابھرتا ہوا منظرنامہ آیا ہے، کئی عرصے سے انڈیا نے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا، لیکن اب منظر عام پر آ گیا ہے. دراصل جو پوری پرفارمنس تھی ہمارے اس زمین کی مٹی میں جو شہیدوں کا خون ہے، اور جو جس طریقے سے لڑے ہیں ہمارے عسکری جوان اور افسران سارے مل کے، تو انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا آپ کے چینل پہ یہ باتیں چلیں گی اور مختلف چینل میں، کہ ہماری اکیڈمی جو ہے، عسکری اکیڈمی، نیوی ہو گیا، ایئر فورس ہو گیا، آرمی ہو گئے، اس میں زیادہ تعداد کیڈٹس کی آنا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں جتنی فیکٹریز ہیں ڈیفنس پروڈکشن کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کو کچھ اور نہیں تو کم از کم ٹرائل کے لیے اپنے ویپن دینا شروع کر دیں گے کہ بھئی آپ کے جو ہیں بڑے کیپیبل لوگ ہیں تو اس کو ذرا ٹرائل کر دیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ مایا ناز جہاز کدھر گئے، رافیل، جو کہ
جس پہ فرانس ناز کرتا تھا، جس پہ پچھلی دفعہ مودی نے کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے پلوامہ کے وقت میں تو ہم یہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. پاکستان از the first country جس نے 4.5 جنریشن جہاز گرائے اور ایک نہیں 3 گرائے. ایک سوال کا مجھے جواب دیجیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تجارت بڑھائیں گے پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی، اور اسی کے بیک ڈراپ میں جب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ اور کانفلکٹ چل رہا تھا، چائنا سے جو ان کا ٹیرف والا معاملہ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا بڑی اس کو ریلیکس کر دیا ہے صورتحال کو. سو آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی جو سچویشن بنی، جو وکٹری جیت کی صورت میں اس خطے کے لیے بڑی آسانی ہوئی، اور اب یہ ٹریڈ کا موقع جو مل رہا ہے پاکستان کو، اس کو ہمیں کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ نہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تاجر آدمی ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے ٹریڈ کے معاملے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے لا کے اور معاملے کو سلجھاوے کی طرف لے کے جانا ہے. تو ٹریڈ ایک عمل ہے، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ بڑا ڈیسٹینیشن ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے امریکہ ہے، جہاں سے ہمیں سرپلس زر مبادلہ ملتا ہے ہمارے ٹریڈ کی وجہ سے. تو یقیناً پاکستان کو تو ہے ہی ہے، لیکن انڈیا کو اس سے زیادہ فائدہ ہے. تو انہوں نے وہ عنصر بھی ڈال دیا، لیکن اصل عنصر انہوں نے پہلے بتا دیا. ہیڈ لائنز جو بنی دنیا کی، وہ پہلے جو اصل عنصر انہوں نے بتایا اس پہ دنیا نے دیکھ لیا کہ کنونشنل سائٹ پر بھی، اور اب اگر اس کا جواب ملا تو یہ فل اسپیکٹرم وار کی طرف نہ چلا جائے. لیکن اب بھی وطن عزیز کے تمام ہم وطنوں کو میں بتاتا چلوں کہ انڈیا کی مکاری کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہماری فوجیں بالکل تیار ہیں. گو کہ کل ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے، جو اچھی بات ہے. ڈائلاگ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن کھلی رہنی چاہیے، جس کا کہ امریکہ نے اندیا دیا تھا پہلے ہی دن جب سیز فائر ہوا تھا کہ دوبارہ یہ ملیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس میں ہم اپنے زبان پر قائم ہیں، ہم نہیں وائلیشن کر رہے، لیکن اگر وائلیشن ہوگی تو ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. اور ہمیں انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ہے بالکل اس مکاری سے ہم اس مکاری کے زد میں آ جائیں گے، لیکن ہم نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ ہم مکاری نہیں، ہم اصل کام کرتے ہیں. اور یہ ہماری قیادت نے بتایا تھا. اور اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری، جسے نشانے پر رکھیں بتا کے رکھتے ہیں. یہ ہماری چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی بتا دیا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے تو دنیا کو بتایا کہ دے گا، اور دنیا کے سامنے جواب دیں گے، چھپ کے نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. اب پاکستان نے اپنی وارفیئر میں سپیریورٹی پورے خطے کو، پوری عالمی برادری کو دکھا دی. اس کا اعتراف بھی کیا گیا عالمی برادری کی جانب سے. وہ جو ایک بلی تھا انڈیا، جو ایک محلے کا بدماش تھا، اس کا غرور مٹی میں ملا دیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تجارت کی پیشکش بھی کی ہے اور مسئلہ کشمیر اٹھانے کی بات بھی کی ہے. کنسیڈرنگ پاکستان ریلیشن شپ وتھ چائنا، دا اسٹریٹجک اینڈ فرینڈلی ریلیشن شپ وتھ چائنا، پاکستان کو اسپیس تو ملی ہے اب امریکہ کی طرف سے جب آفر آئی ہے جب تجارت کے حوالے سے. پاکستان کو نو ڈاؤٹ اب ایک روم مل گیا، ایک اسپیس مل گئی ہے ٹو بی آن بیٹر ٹرمز ود امریکہ. پاکستان کس طریقے سے اب مینج کرے گا، بیلنس کیسے مینٹین کرے گا بٹوین چائنا اینڈ امریکہ؟ دیکھیے، ہمارا تو ہمیشہ سے مطمئن نظر رہا ہے کہ ہمارے ریلیشنز ہم بیلنس کر کے چلیں گے. ساروں کے ساتھ ہماری دوستی رہے گی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا اور وہی ہمارا پیٹرن ہے. لیکن کبھی کبھی ہم اس کو مینیج کرنے میں ماضی میں تھوڑی سی دشواریاں ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ بہت اچھا مینیج ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا کے ہم نے جو تقریباً 80% ہمارے پاس ہتھیار اور اوزار جو اس وقت ہیں پاکستان آرمی میں، وہ چائنا کے ہیں. کسی زمانے میں 60 اور 70 کی دہائی میں وہ امریکہ کے ہوتے تھے. تو ہم نے ان سینکشنز کے دوران اور دشواریوں کے دوران ہم نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، اور جو کہ اس کا فائدہ ہمیں نظر آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جیو پولیٹیکل رسا کشی چل رہی تھی پہلے، اس جو کل ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے یا جو اس میں حرارت میں کمی آئی ہے انڈیا اور امریکہ اور چائنا میں، تو اس کے بعد اس معاملے میں بھی جو جیو پولیٹیکل معاملہ ہے جس میں کہ چائنا کنٹینمنٹ ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتی. وہ اب بھی امریکہ کی نمبر 1 اس کی فارن پالیسی ہے، لیکن اس میں حدت اور شدت کم ہو جائے گی، جو کہ ہمارے ایڈجسٹمنٹ میں، ہمارے ڈائنامک فارن پالیسی میں اس کا ایک عنصر تو شامل ہوگا. جو بھی حالات ہو رہے ہیں، آج ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب آ رہے ہیں، یقیناً ہم نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. ہم نے اپنے فارن پالیسی کو فائن ٹیون کرتے رہتے ہیں ہم، اور کریں گے. ہمارے افراد جو وہاں کے آؤٹ کم آتے رہیں گے. تو ظاہر ہے ریجنل ہمارے دوست سعودی عرب ہو گیا، چائنا ہو گیا، ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں
تو ہم یقیناً ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے اس سے صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں. تو چائنا سے ریلیشن میں جس طریقے سے اب ہم چل رہے ہیں اس میں امریکہ اندر سے چاہے بہت زیادہ خوش نہ ہو، لیکن امریکہ کو پتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ملک ایسا ہے جو کہ جس نے اپنے آپ کو سکہ بھی منوا لیا ہے. پہلے تو سمجھتے تھے وہ کہ انڈیا کو ہم نے چودھری بنا کے کھڑا کیا ہے اور انڈیا اس علاقے میں چودراہٹ کرے گا، لیکن ان کو پتا ہے کہ چودراہٹ انڈیا کی پاکستان کے سامنے نہیں رہے گی. تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن رکھنا پڑے گا. جیو پولیٹیکل تناظر میں امریکہ کو پاکستان میں اپنا فٹ ہولڈ بھی رکھنا پڑے گا اپنے مفاد میں، اپنے وہ جو بھی چاہتے ہیں اس کے مفاد میں. افغانستان کو آپ لے لیجئے، ایس سی او کو لے لیجئے، تو امریکہ چاہے گا کہ ان کا کوئی نہ کوئی فٹ پرنٹ ادھر رہے، بالکل ادھر سے نہیں جانا چاہیں گے. تو وہ ہمارے فائدے میں ہے بات. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور کل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی، کل ہم نے دیکھا پاکستان اور بھارت کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان، جیسا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ باقاعدہ اسکیجول بھی تھا کہ دونوں کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا. اب دونوں ملک کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ان کا یہ پہلا بات چیت کا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے، جس میں جنگ بندی کی مزید تفصیلات پر بات کی گئی ہیں. اور ساتھ ہی وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بھی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو تنہا رہ جائے گا، جارحیت کی کوشش کی تو پھر اسی طرح کا جواب ملے گا جیسا کہ جواب دیا گیا تھا. یہ صورتحال رہی. یہ صورتحال. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہم نے کل دیکھی، وہ یہ تھی کہ نریندر مودی دا بچر آف گجرات، اس نے بھی ایک اسپیچ کی اور وہ اپنے اس تمام صورتحال میں شرمندگی کی نیند سے ایک دم سے اٹھے اور اٹھ کے جو انہوں نے اسپیچ کی، صدف میرا خیال ہے کہ وہ پوری اسپیچ پولیٹیکل اسپیچ تھی اور وہ صرف اپنے آر ایس ایس اور ہندوتوا کے جو فالوورز ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے اسپیچ. بھائی سوچیں، سارے کانفلکٹ کے بعد نریندر مودی پہلی بار اسکرین پر آئے اپنے عوام سے خطاب کرنے، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات ہے مذاکرات کی کشمیر کے حوالے سے، اس پہ ان کی کوئی رائے نہیں تھی. ایک ہی جملہ وہ دہراتے ہمیں نظر آئے. وہ کہنے لگے کہ جی دہشت گردی پہ ہم نظر رکھیں گے، اس کا خاتمہ جی ہوگا تو پھر ہم بات کریں گے. صرف بات ہوگی دہشت گردی پہ. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ ہم نظر رکھ رہے ہیں، پاکستان نے اب کچھ کیا تو پھر ہم دیکھیے گا کیسا جواب دیں گے. اب لک ہو از ٹاکنگ، کون یہ بات کر رہا ہے؟ بالکل، مطلب ایسکیلیشن آپ نے کی، جارحیت آپ نے کی، ان پرووکڈ اٹیک آپ نے کیا، اور آ کر اب آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پہ نظر رکھی کہ اگر پاکستان نے ہم پر اٹیک کیا تو یہ کر دیں گے. اور ایک اور چیز بھی انہوں نے کی جو بڑی جارحانہ اور ان کے ایکسٹریمسٹ سوچ کی عکاسی کرتی ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ٹیررسٹ کیمپس کے اوپر، اڈوں کے اوپر ہم اٹیک بھی کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کن ٹیررسٹ کی بات کی آپ؟ ہمیں تو پھر دکھایا نا کہ جن ٹیررسٹ کو آپ نے ہمارے ہاں شہید کیا وہ چھوٹے معصوم بچے تھے، جو آپ لوگوں کے لیے خطرہ تھے. آپ لوگوں نے ان کو ٹیررسٹ بنا کر ان کو معصوموں کو، پھولوں کو، چھوٹی چھوٹی ننھی جانوں کو شہید کیا اور وداؤٹ ایویڈنس کیا آپ نے. پہلگام کا تو آپ ایویڈنس دے نہیں سکے. اب کس ٹیررزم کی بات کرتے ہیں؟ کون سے ٹیررسٹ کیمپس ہیں؟ معصوموں کو شہید کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے ٹیررسٹ کیمپس کے اوپر. وچ ٹیررسٹ کیمپس؟ یہ ہم نے پھر اس کا جواب دیا. اور جب فتح میزائلز پہ ہم نے ان بچوں کے نام لکھ کے آپ کی ملٹری بیسز کو تباہ کیا، آپ کو ہزیمت کا نشانہ بنایا، تو پھر آپ کو جواب شاید ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. وہ اور اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا. نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ ہم تو دہشت گردوں پہ اٹیک کرنے گئے تھے، الٹا پاکستان نے ہم پر حملہ کر دیا. ہم نے آپ کو کتنا ریسٹرین شو کیا، اور یہ دہشت گرد نہیں، یہ معصوم سویلینز تھے، یہ بچے تھے جن پر آپ نے حملہ کیا. کتنا جھوٹ بولیں گے؟ اب تو آپ کے جھوٹ کا پردہ بھی چاک ہو گیا، آپ کا میڈیا کے جھوٹ کا پردہ بھی چاک ہو گیا، جو آپ ایز اے ٹول یوز کرتے رہے. اس کے باوجود بھی جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا رہا. ایک نہیں، 2 دن نہیں، 3-4 دن ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. اور پھر جب آپ نے ڈرون کے بعد جو آپ نے رات کو اٹیک کیا، اس کے بعد پاکستان نے پھر جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ آج دنیا آپ پر ہنس رہی ہے، دنیا بھر میں آپ کی رسوائی ہو رہی ہے، آپ کی عزت کا کہتے ہیں جنازہ نکل گیا ہے. سو یہ شرم کہتے ہیں نا پھر بھی نہیں آ رہی ہے. اور جس طرح آ کے عوام کو جھوٹ بولے، مجھے تو بڑا ترس آتا ہے ان انڈینز پر جو اس وقت بات کر رہے ہیں، جو لاجیکل بات کر رہے ہیں، آ کر بتا رہے ہیں کہ بھائی مان لو ڈیفیٹ ہو گئی ہے، مان لو 3 رافیل گر گئے ہیں. وہ ثبوت کے ساتھ بتا رہے ہیں اور اپنی میڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں، مگر ان کی کوئی نہیں سن رہا. بھائی ہم نے یہ ڈے 1 سے بات بہت کلیئر کی تھی، ہماری پاک افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے، کہ انوسینٹ سویلینز ہماری ریڈ لائن ہے.
اور جب آپ نے وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کے 80 کے قریب ڈرونز ہم نے تباہ کیا, آپ کا S-400 تباہ ہو برباد ہو گیا. آپ خود تو ڈوبے, اپنے ساتھ اسرائیل کو بھی لے ڈوبے, رشیا کی ٹیکنالوجی کو بھی لے ڈوبے, اور آپ فرانس کی ٹیکنالوجی کو بھی لے ڈوبے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, اب عالمی برادری اس کا اعتراف کر رہی ہے, CNN, BBC, الجزیرہ, لمونڈ, اور کون کون سے اخبار ہیں, کون کون سے بلاگز ہیں. امریکہ نے بذات خود اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ ہاں جی انڈیا کو ایک بہت بری ڈیفیٹ ہوئی ہے, اور پھر آپ بھاگے امریکنز کے پاس, اور آپ نے کہا پلیز جی سیز فائر کروا دیں, مزید اس سے زیادہ ہم اور مار نہیں کھا سکتے ہم. چلیں جی, تو اس ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ محمد علی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں جو رابطے ہوئے DGMOs کے, اب ظاہر ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا, لیکن نریندر مودی کہتے ہیں یہ پاز ہے سیز فائر میں, اور ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے, اور اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر دہشت گردی پر ہی ہوں گے. سو یہ آپ سمجھتے ہیں ایک شکست خوردہ انسان اپنی عوام کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارا کوئی سٹانس ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے ان کے ارادے کچھ ہیں اسی قسم کے؟ بہت شکریہ, آپ نے اپنے زبردست پروگرام میں مجھے مدعو کیا. دیکھیں, مختصراً جو 4 اہم ترین اس کے پہلوؤں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں تقریباً 78 سال میں جب بھی بھارت کو شکست ہوئی ہے, شرمندگی ہوئی ہے, منہ کی کھانی پڑی ہے, پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے, تو اس نے عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کا رخ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1948 کی جو کشمیر وار تھی, جس میں کوئی امریکہ برطانیہ نے ہمیں سپورٹ نہیں کی تھی, ہمیں ابھی آزاد ہوئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے, لیکن ہم نے ان کی وہ پھینٹی لگائی تھی کہ ہم نے آزاد کشمیر آزاد جب کر لیا تو یہ بھارت تھا جو کہ اقوام متحدہ کے پاس گیا تھا روتا پیٹتا کہ جی جنگ بند کرائیں, اور انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا کشمیریوں کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو استصواب رائے کا حق دیں گے, جو آج تک نہیں دیا. پہلی بات. دوسری بات, پچھلے 38 سال میں یہ 8واں کرائسس ہے جو یک طرفہ طور پہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ, توسیع پسندانہ اور جارحانہ عزائم کے نتیجے میں برپا ہوا ہے. اور ہمیشہ پاکستان نے جب اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے تو وہ پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں امریکہ کے پاس کہ جی ہمیں مینج کرا دیں کرائسس. تو یہ پہلی بات نہیں ہے, پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ اب ہمارے لیے بڑا زبردست سفارتی موقع ہے, کیونکہ بھارت کا جو مزاج ہے, جو سوچ ہے, جو نظریہ ہے, وہ ہمیشہ یہ ہے کہ جناب جب ان کو مار پڑتی ہے, ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے, تو پھر وہ نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں. تو بات دراصل یہ, آپ سے میں مکمل اگری کرتا ہوں کہ اس کا جو کل کا خطاب تھا وہ اپنی خجالت چھپانے کے لیے تھا, اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے تھا, اپنی سیاست کو بچانے کی ناکام کوشش تھا, کیونکہ جتنا زیادہ تنقید اور دباؤ کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے, ان کی آپ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں, اس کی ویڈیو دکھا کے اپنے پروگرام میں, کہ وہ انتہائی پریشر میں ہیں, اور ان کو اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی کہ جو $80 ارب ہر سال وہ اپنی دفاعی افواج پہ دیتے ہیں, وہ ان کے 3 گھنٹے کے اندر ہماری افواج اس کو پھونک دیں گی. بالکل. اس کا اچھا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جس کو عالمی کانٹیکس میں سمجھنا ضروری ہے. ہماری تو بھارت کے ساتھ پرانی ایک تعلق ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھارت دنیا کی 4تھی بڑی دفاعی قوت ہے, 4تھی بڑی پاور ہے, 4تھی بڑی معیشت ہے, اور اس کو ہم نے 3-4 گھنٹے کے اندر بالکل مٹی چٹا دی, اور اس کو جو ہے بھاگنے پہ اقوام متحدہ, سعودی عرب, ایران, ترکی اور امریکہ کی جانب رجوع کرنے کے لیے, رحم کی اپیل کے لیے, مجھے بچاؤ, جب اس کو مجبور کیا ہے, تو اب اس پوزیشن آف ویکنس سے وہ جب یہ بات کرے گا تو اس کو یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ جناب آپ کو مذاکرات پہ آنا پڑے گا. اور آخری بات, آپ یہ بات مت بھولیں کہ یہی ممالک جو ہمارے دوست ہیں, یہ پچھلے 3-4 دن میں ان کو سمجھا رہے تھے کہ پاکستان سے پنگا نہ لیں, لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی اپنی طاقت کے رونت میں. لیکن جب ان کو مار پڑی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور اپنا سیاسی مستقبل تاریک نظر آنے لگا, تو پھر وہ انہی طاقتوں کے پاس گئے جن کی بات جو ہے وہ پہلے نہیں مان رہے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں, چاہے چین ہو, روس ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ان سب کے ساتھ بھی وہ بہت شرمندہ ہیں, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم آپ کو کہہ رہے تھے پاکستان سے پنگا نہ لو تو آپ نہیں مان رہے تھے,
اب جب آپ کو پاکستان سے مار پڑی ہے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ بھی ہم نے ان کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں ہمیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے دہشت گردی پہ بات کرنے سے. مذاکرات پاکستان میں 80,000 بندے انہوں نے ہی تو مروائے ہیں اپنی یہ دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتے ہوئے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ علی صاحب, جب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا سے بات ہوئی تو وہ مسئلہ کشمیر پر ہوگی, پانی پر ہوگی, انڈس واٹر ٹریٹی کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ دہشت گردی پہ ہوگی, ٹیررزم پر ہوگی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے امریکہ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ساری جنگ بندی کے اندر. اب وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہائی لائٹ کیا. اس سے پہلے کلنٹن اور اوباما نے بھی کوشش کی مسئلہ کشمیر حل کروانے کی. وی کین ٹرسٹ مودی, نو. وی کین ٹرسٹ بی جے پی, نو. اس تمام وار سچویشن کے بعد پاکستان کی پوزیشن اور مستحکم ہو گئی ہے. اب جب پاکستان ٹیبل پر بیٹھے گا, کن پوائنٹرز کے ساتھ بیٹھے گا, اور یہ جو 3 مسائل, مسئلہ کشمیر, پانی اور دہشت گردی, اس کے اوپر بات ہوگی یا مزید اور پوائنٹرز بھی ہوں گے؟ بہت اہم سوال ہے, لیکن ان پوائنٹر سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس انوائرمنٹ میں یہ مذاکرات ہوں گے. دیکھیں, یہ کوئی ولنگلی اپنی خواہش سے, امن کی توقع سے اور کشمیریوں کی محبت کی وجہ سے مذاکرات پہ راضی بھارت نہیں ہوا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہ صرف دفاعی طور پہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, ان کی سیاسی ساکھ مودی سرکار کی حکومت کی عوام میں کم ہو گئی ہے, اور عالمی سطح پہ سفارتی سطح پہ بھی وہ بہت بدنام ہو گئے ہیں, ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے. تو وہ انتہائی کمزور حالت میں مجبوراً مذاکرات پہ آ رہے ہیں, اور ہم الحمدللہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ, معاشی طور پہ, سفارتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ اور فوجی اعتبار سے مضبوط پوزیشن میں ان کو وہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں. تو ہمیں کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. جو بھی ہمارے پوائنٹس ہیں, خصوصاً جو وائٹل انٹرسٹ ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ اس بیٹل فیلڈ کی وکٹری کو ہم دیرپا قومی سلامتی کے مفادات میں کنورٹ کریں. خصوصاً پانی کا معاملہ, ان سے یہ کمٹمنٹ لی جائے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ان کی ان ویورنگ ڈپلومیٹک کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اور امریکہ کو اس کی ضمانت دینی چاہیے. دوسری بات کہ جناب پاکستان کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی وہ نہیں کریں گے, اس کی بھی وہ کمٹمنٹ دیں اور امریکہ اس کا گارنٹر ہو. نمبر 3 یہ کہ جناب آپ تمام جو تصفیہ مسائل ہیں ان کا کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس دوبارہ شروع کریں, اور تمام معاملات کو, خصوصاً مسئلہ کشمیر کو, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حل کیا جائے. یہ وہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ عالمی قوانین, UN کے چارٹر اس کے عین مطابق ہیں. اور چونکہ بھارت اس وقت مجبوراً آیا ہے تو ہمیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے ان کی اس طرح کی سیاسی پوسچرنگ سے, اور بالکل کانفیڈنس کے ساتھ امریکہ اور بین الاقوامی برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے. ایک اور مجھے بات بتائیے گا, کیونکہ اب ان کے ہاں تھوڑی بہت ہم یہ ڈیبیٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں, بڑا ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارا جو پورا ڈیفینس سسٹم ہے, ہمارے میزائلز ہیں, ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, تیاروں کر رہے ہیں. تو ان کے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ پاکستان از پلئنگ اسمارٹ یوزنگ دا پاکستان کرپٹو کونسل ایز اے ڈپلومیٹک ٹول. تو یہ کیا نئی چیز آئی ہے, ذرا ہمیں سمجھائیے گا. جو وہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہماری کرپٹو کونسل ہے وہ ڈپلومیٹک ٹول کے طور پر ہم اسے استعمال کر رہے ہیں, اور ہم اس بڑا اسمارٹ اس سارے سینیریو میں کھیل رہے ہیں. دیکھیے, آپ نے کرپٹو کونسل کی بات کی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 6 ڈومینز میں ہم نے اس 96 گھنٹے کے کرائسس اور کانفلکٹ کو کمپلیٹلی ڈومینیٹ اور بھارت کو حیران و پریشان کر دیا ہے ہر ڈومین میں, چاہے وہ معاشی ڈومین ہو. ابھی ہمارا وزیر جو خزانہ ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں, IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اس جنگ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. دوسری طرف آپ دیکھیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اربوں ڈالر کا ان کو نقصان چند گھنٹے میں اٹھانا پڑا ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں ان کی تو بجلی ہم نے 70% آبادی کی, 1 ارب آبادی کی بند ہوگی. تو آپ سوچیں کہ ان کی اکانومی, انڈسٹری, ٹریڈ پہ کیا اثر پڑا ہوگا اس کا. پلس ان کی اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں, اربوں ڈالر ان کے منٹوں میں ہوا میں اڑ گئے. ہماری اسٹاک مارکیٹ کل جب کھلی ہے صبح تو الحمدللہ تاریخ میں 1 گھنٹے میں اس نے 10,000 پوائنٹس اچیو کیے جو کبھی نہیں کیے تھے. یہ عالمی برادری, ہمارے ٹریڈر, انڈسٹری اور انویسٹر کے اعتماد اور کانفیڈنس کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے اوپر اس جنگ کے بعد عالمی برادری کا, انویسٹر کا, ٹریڈر کا اعتماد بڑھ گیا ہے. Right. کیا بات ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتماد بڑھ گیا ہے, اور اس سے اعتماد جو بڑھا ہے اور جو ہمیں جیت ملی ہے, ہمیں اس کو ضرور
اب ایک نئے طریقے سے لے کر آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پر ہیں, تو ہمیں ڈائلاگ بھی اسی پوزیشن سے کرنے چاہیے. تھینک یو سو مچ سعید محمد علی ہمارے ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں جی مزید معاملات کہاں آگے بڑھتے ہیں. بریک پہ جائیں گے اور گفتگو کو واپس جمائیں گے, تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اور اسٹوری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اس جنگ کے بعد نا بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور پاکستانی جو ہے ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پر جس طرح یہ میمز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اچھا اپنے اوپر ہی ہنس لیتے ہیں ہم لوگ, ہمارا کوپنگ میکینزم یہ ہے, لیکن ہم دوسرے کو بھی جب جواب دیتے ہیں نا تو ٹکا کے میمز کے ذریعے مذاق میں اچھی خاصی ہم ان کی کلاس لے لیتے ہیں. اب جو جنگ ہوئی, لیکن ایک نیا پہلو سامنے آیا پاکستانیوں کا, وہ ذرا بتائیے گا. وہ یہ پہلو ہے کہ پاک فضائیہ کی شاندار کامیابی کے بعد ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد سوشل میڈیا پر چھا گئے. جی ٹرینڈ کر رہے تھے ٹویٹر کے اوپر, اتنی کمال میمز, اتنی کمال کانٹینٹ جو ریلز بنی, loved it, amazing. تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بس ان کی تصاویر اور ویڈیوز چھائی رہی. ایئر وائس مارشل کی جاندار اور دبنگ پریس بریفنگ, اعتماد سے بھرپور انداز, اور بھارت پر ہلکے پھلکے وہ جو ایک سارکاسٹک طنز جو وہ کس رہے تھے نا, اس نے پوری قوم کا دل جیت لیا. بھائی خاص طور پہ ان کی ڈریسنگ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ پہلے دن جب وہ پریس بریفنگ میں آئے تو کیا انہوں نے یونیفارم پہنی تھی, پھر نیکسٹ ڈے جب آئے تو کیا تھی, ایک بات ان کی ڈسکس ہو رہی ہے. اور اس طرح بھائی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو نیشنل ہارٹ تھروپ بن گئے ہیں, اور اورا ہے ان کے نام میں, تو جن کے نام میں اورا ہو تو پھر ان کی کیا ہی بات ہے. سو باقاعدہ میں تو یہاں تک سن رہی تھی کہ بھائی فلم بنے اورنگزیب صاحب پر, اور باقاعدہ اس میں کاسٹ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ہیرو کس کو لیا جائے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جی خواتین لڑکیاں تو فین ہیں ہی, لڑکے بھی بڑے فین ہمیں نظر آ رہے ہیں, ان کی امپریس ہے بھائی ان کے اسٹائل سے, ان کی ڈریسنگ سے, اور باقی ان کا اورا ہمیں نظر آیا. سو یہ میمز جو ہے نا, یہ میمز تو نہیں کہوں گی, کمپلیمنٹ ہے ان کے لیے. اور نہ صرف یہ, جب ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں وہ پکچر سائن جس میں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر, ساتھ ہی اے بی ایم اور ایڈمرل بیٹھے ہوئے تھے جو دا سائلنٹ گائے, تو باقاعدہ طور پر اس کو کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ ہوتی ہے پریس بریفنگ, یہ ہوتی ہے بتانا فیکچوئل. ایک میں میم پڑھا تھا, ایک میں نے میم دیکھی تو اس پہ وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آفیسرز, اس پہ لکھا ہوا تھا 3 بھائی تینوں تباہی. 3 بھائی تینوں تباہی, واہ. اور اس کے بعد نیچے جو بھارتی ڈی جی ایموز ہیں ان کے پکچر لگائی ہوئی تھی, اور اس کو کہا ہوا تھا جی یہ تو سستی کاپی ہے. اور ان کی جو مسکراہٹیں تھیں, جو کانفیڈنس سے بھرپور اسمرکس تھیں. ایک میں میم پڑھا تھا وائس مارشل کی, وہ لکھی ہوئی تھی کہ برو اسمرکڈ اینڈ شوک دا اسکائز. تو ان کی مسکراہٹوں کے اوپر, کانفیڈنس کے اوپر, باڈی لینگویج کے اوپر جب موازنہ کیا لوگوں نے بھارتی پریس بریفنگ کا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہوتی ہے پریس بریفنگ, یہ ہوتا ہے کانفیڈنس, یہ ہوتا ہے فتح یاب, یہ ہوتے ہیں فاتحین. اور اس کی جگہ جو برعکس شکست خوردہ تینوں جو بیٹھے ہوئے تھے بھارتی جو ریپرزنٹیٹیوز تھے, جن کے پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں تھے, اور جو دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ کیا جواب دینا ہے. رافیل ہاں ہے لیکن بتا نہیں سکتے کیونکہ ہم اس وقت کامبیٹ سچویشن کے اندر ہیں. نقصان تو ہوتے بھائی, کامبیٹ سچویشن نہیں تھی, سیز فائر تھا وہ, یہ بات. اور دیکھیں نا یہ تصویریں بولتی ہیں. تو آپ دیکھیں جی, کہتے ہیں نا جو کاپی ہوتی ہے پھر کاپی ہوتی ہے وہ, اور آپ کتنی کاپی کر لیں, سستی کاپی کر لیں, تو آپ کے اندر نہ وہ کانفیڈنس ہوگا نہ وہ باڈی لینگویج ہوگی. اچھا میں اورنگزیب صاحب کے حوالے سے کہوں, ان کی ایک پکچر بہت زیادہ, کیونکہ وہ ہمیں پریزنٹیشن دے رہے تھے, تو جب وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے تو ان کی رنگ ہاتھ میں نظر آ رہا تھا. تو دوسرے دن جب یہ آئے تھے وہ بلو والی پورے یونیفارم میں اپنی, تو وہ ان کا جو رنگ نظر آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی بھائی رنگ خاص طور پہ جی پہنا کے بھیجا گیا ہے. تو یہ ساری جو ہے نا اس وقت پوری قوم جو ہے نظریں رکھی ہوئی ہے, اور یہ تمام تر صورتحال جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں بس اس جنگ نے قوم کو متحد کر دیا ہے, یہ قوم بڑی خوش ہے الحمدللہ, اور ہمارا اعتماد بحال ہوا ہے, ہمیں اپنی اسٹرینتھ پتہ چلی ہے بیسیکلی. اور دشمن جو ہمیں ہر وقت آنکھیں دکھاتا تھا, ہم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا, اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دنیا اب ہماری افواج کی, اس نیشن کی معترف ہے کہ بھائی یہ نیشن جو ہے
یہ جو فوج ہے، یہ جو ملک ہے، یہ بڑا زبردست. تمام اختلافات بھلائے بلا تفریق کے کسی نسل، کسی کاسٹ، کسی ڈسکریمنیشن کے ہمارے سوشل میڈیا واریئرز نے، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز نے جو مورچے سنبھالے ہیں اور جو ان کا تمسخر بنایا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کتنا ہی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ کے بھائی نے بھی اپنا وال پیپر چینج کر کے وائس مارشل اورنگزیب سر کا لگایا ہوا ہے، مین آف دا آور. تو دس از واٹ وی آر انجوائنگ. وی آر سیلیبریٹنگ آر سکسیس، آر وکٹری، جو ہم نے بھارت کو، کیونکہ ہم نے ڈے ون سے بات کی تھی کہ ڈونٹ میس ود اس، کہیں کے نہیں رہیں گے. اور پھر مار کھا کے بھاگے امریکہ کے پاس. خیر ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں. آپ لوگ بالی ووڈ سے نکل آئے، بس بہت ہو گیا. تو آپ کی عزت کا فلودہ نکل گیا. یہ میں آپ کی لینگویج میں نے آپ کو بتایا، اب نہ کیجیے گا. یہ چلے جی، سارے سینیریو میں آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات بھی اچھے ہو رہے ہیں اور ہمیں وہاں سے باقاعدہ اپروول بھی مل گیا ہے لون کا. سو بھارت کی ہر کوشش مکرو کوشش ناکام. جب آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہیں تو یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں کا جو عمل ہے وہ تیزی سے اس وقت جاری ہے. حکومت متعدد شعبوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے. بالخصوص ریئل اسٹیٹ سے جڑی تعمیراتی صنعت اور تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں بڑے ریلیف کی امید کی جا رہی ہے. بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اہم مذاکرات کل سے شروع ہوں گے جو 22 مئی تک جاری رہیں گے. پاکستان اب ان مذاکرات میں سپر ٹیکس میں کمی، ٹیکس اصلاحات سے متعلق تجاویز پر عالمی مالیاتی ادارے کو رضامند کرنے کی کوشش کرے گا. اور آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے مختلف انکم سلیب میں ٹیکس کا بوجھ 10% کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کتنی خوشی والی بات ہے، میں تو بہت خوش ہو گیا ہوں. تو چلیں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری موجود ہیں. عابد سلیری صاحب، تھینک یو سو مچ. اور میری تو خواہش ہے اس جیت کی خوشی میں ذرا ٹیکس کم کر دیں سیلریڈ کلاس میں. درینا میرا مطالبہ ہے. یہ حکام اگر سن لیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن یہ بتائیے گا اب تک جو بجٹ تجاویز سامنے آئی ہیں، تیاریاں کی جا رہی ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا کیا ہے اس میں؟ جی بہت شکریہ. دو چیزیں تو بہت کلیئر ہیں. پہلی چیز انڈیا کی بہت ڈائریکٹ جو ہے مخالفت تھی آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ میں کہ پاکستان کو حالت جنگ میں فنڈ ریلیز نہ کیے جائیں، یہ جنگ میں استعمال ہوں گے. اور انڈیا کے اس موقف کو شکست ہوئی. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی یہ ٹرانچ ریلیز ہو جانا جو ہے یہ بذات خود اس چیز کی غمازی ہے کہ پاکستان ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی کی گئی کمٹمنٹ پہ پورا اتر رہا ہے. خواہ وہ ریفارمز کی شکل میں ہے، وہ ریونیو بڑھانے کی شکل میں ہے، یا وہ اکانومی کو اسٹیبل کرنے کی شکل میں ہے. دوسرا، اس کے ساتھ پاکستان کو جو کلائمیٹ چینج پہ ریزیلینس سسٹینیبلٹی فنڈ سے جو اپروول ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آئندہ آنے والے بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کلائمیٹ چینج پہ کافی ایمفسس رہے گا. کلائمیٹ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس پہ، ڈیزاسٹر کو نپٹنے کے لیے تیاریوں پہ، پانی کی کنزرویشن پہ، جو کہ اب انڈیا کی واٹر ایگریشن کے بعد اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کا جو مستقبل انڈیا نے چیلنج کیا، تو اس کے بعد ہمیں اس کو تو لیگل فورمز پہ لڑنا ہی ہے، لیکن ہمیں اپنی تیاریاں بھی مکمل رکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پانی موجود ہے اس کو کیسے سنبھالا جائے. اور یہ جو کلائمیٹ چینج فنڈ مل رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اس میں پانی پہ بھی خاصا ایمفسس ہے. پانی کے ریٹس کو ریوائز کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ گیس ہو یا بجلی، اس کی کنزرویشن اور کفایت شعری تبھی شروع ہوئی جب اس کے ریٹس جو ہیں وہ مارکیٹ ریٹس کے برابر آئے. تو ابھی تک ہم پانی کو پاکستان میں ایک ایسی نعمت خداوندی سمجھ رہے ہیں جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک اگر اس کا ریسپانسبل استعمال ہوا تو خدا خاصا. ابھی جو کل سے ایک مذاکرات کا دور شروع ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی مضبوط ہے اس دفعہ. آپ کو لگتا ہے کہ تجاویز پر عمل کر لیا جائے گا؟ جو تجاویز جن کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہیں آمدنی سے. ٹیکس کا ریلیف ملنا یا ٹیکسز میں کمی لے کے آنا یا باقی سیکٹرز کی سپورٹ کرنا، تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہے گا اگر آپ کے پاس ٹیکسز کسی اور سیکٹر سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، خواہ وہ ریٹیلر سے آ رہے ہیں یا وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو صوبوں نے لگانا ہے اس سے آ جائیں، تو آئی ایم ایف کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ کہاں پہ خرچے جا رہے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس کی بھی تو تجویز ہے اس کو ختم کرنے کی. اگر وہ ختم کر دی جاتا ہے تو کون کون سی صنعت کو فائدہ ہوگا پاکستان میں؟ لیکن اگین میں بات دہراتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں جو بینیفٹس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی لنک ہے کہ کیا کسی اور جگہ سے ٹیکس آئے گا کہ نہیں. تو ٹیکس
اگر ٹیکس بیس بڑھ جاتا ہے, اگر ریونیو بڑھ جاتا ہے, تو یقیناً IMF کو ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے میں یا IMF کو سپر ٹیکس ختم کرنے میں یا کسی اور چیز پہ ٹیکس ختم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں پہ ریلیف کی بات کرتے ہیں تو ہم کہاں سے وہ جو شارٹ فال ہے وہ کہاں سے پورا کر رہے ہوں گے. تو اگر تو ریٹیلرز جو ہیں ان کو افیکٹولی ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے, یا زراعت پہ ہونے والی آمدنی کو افیکٹولی ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے, ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ایفرٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں, تو یقیناً بہت سے ریلیف جو ہیں مل سکیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایک جو وائڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا میسو ریلیف شاید مل سکے, وہ ممکن نہیں ہوگا, ریئلسٹکلی ممکن نہیں ہوگا. ہم اپنے گھروں کو بھی دیکھیں اپنے بجٹ بناتے وقت, تو اگر ہماری آمدنی نہیں بڑھے گی تو ہم کس طریقے سے اخراجات جو ہیں وہ بڑھا پائیں گے. یہی پاکستان کے بجٹ کے طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر آلٹرنیٹو ذرائع ہیں یہاں سے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو پھر موجودہ ٹیکس یقیناً کم ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر موجودہ ٹیکس کم کرنے کی گنجائش تھوڑی سی مشکل ہوگی. البتہ سیلریڈ کلاس کے لیے بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو لمٹ ہے, جو 50,000 روپے مہینے سے اوپر کو اس وقت ٹیکس لگ رہا ہے, اس کو 1 لاکھ روپے مہینہ پہ لے جایا جائے, تاکہ یہ جو سلیبز ہیں یہ تھوڑی بڑھانے سے سیلریڈ کلاس کو کچھ ریلیف مل سکے. بڑی آوازیں آئی کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ عابد صلاحی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور لیٹس ہوپ جی اب کیا فیصلے ہوتے ہیں, یہ تو جب مزید تجاویز سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا. بھائی بریک لے رہے ہیں, ہاں چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. تو بھائی انڈیا کے کہتے ہیں نا معاشی طور پہ بڑے برے حالات کا سلسلہ جاری ہے, اور اب یہ ہے کہ بھارتی پروازوں کے لیے جو پاکستانی فضائی حدود بند تھی اس کا آج 20واں روز ہے. تو اب تک جی 2000 بھارتی پروازیں پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے متاثر ہو گئی ہیں. بھارتی ایئر لائنز کو گزشتہ 19 دن میں 400 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اچھا, لمبے فضائی روٹس کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو فیول اور دیگر اخراجات کے اضافے کا سامنا تھا. جنگ بندی کے باوجود 24 بھارتی ایئرپورٹس ابھی تک بند ہیں, جہاں فلائٹ آپریشن بھی بند ہے. صرف گزشتہ روز 444 پروازیں منسوخ ہوئیں. امرتسر, نئی دلی, ممبئی اور احمد آباد سمیت دیگر شہروں سے جانے والی پروازوں کو یومیہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ سب جو ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ, اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہی ہیں, کیونکہ آپ نے ہی جنگ تھوپی, اور پھر آپ نے سب سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کیا, پھر آپ نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی, تڑیاں دینی شروع کر دی. تو ظاہر ہے پاکستان اپنے کہتے ہیں نا دفاع کا حق رکھتا ہے, وہ تمام تر ہم نے استعمال کیا ہے. اور جب بس اب کیا کہیں, اب کی باتوں پہ اب ہنسی آتی ہے. اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں, نہیں ہوگا. پیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی, ہم جائیں گے ایک بریک پہ, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے اس وطن کے شہداء کے بارے میں بات کر رہے تھے. بالکل, اور ISPR کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں. 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے. ISPR کی جانب سے ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ ان شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں. تو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کیا, اور ہم اس قوم کی جانب سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جنگیں ہمیشہ نقصان لے کر آتی ہیں, لیکن یہ اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے, یہ اعزاز ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم شہادت کو اپنے لیے بہت بڑا رتبہ سمجھتے ہیں. تو آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں, اور آپ کی یہ قربانی ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. آپ نے اس دھرتی کا قرض ادا کر دیا ہے, اور اس مٹی کا قرض ادا کر دیا ہے. دھرتی ماں ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گی, اور ہم بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. پوری قوم کی جانب سے ہم آپ کو اس جذبے پر, آپ کی شہادت پر سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. سلام ہے آپ کے اس جذبے کو جس کے تحت آپ نے اس وطن کی حفاظت کی, اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی, اور جاتے جاتے آپ وصیت لکھ کر گئے کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں پرچم میں لپیٹ کر دفنانا. یہ ہے وہ جذبہ, یہ ہے وہ ہمارے جوان, یہ ہے وہ ہمارے شاہین, یہ ہے وہ شہید جن کے اس جذبے کی وجہ سے, جن کی اس قربانیوں کی وجہ سے آج یہ ملک سلامت ہے. اور اس ملک میں ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں, اور آج ہم اپنے آپ کو بہت پاورفل بھی محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جیت پاکستان کو بہت کچھ دے کے گئی ہے. آپ کی قربانیوں کی بدولت
آپ کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ دشمن، یہ بھارت جس کے مکرو عزائم ہیں، اس نے کیا کیا ارادے نہیں کر رکھے تھے، لیکن یہ ہمارے جوان بہادری سے لڑے اور آج جو شہید ہوئے ہیں ہم ان کو ایک بار پھر سے سلام پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب دھرتی ماں راضی ہو جائے، جب ماں راضی ہو جائے تو بیٹے راضی ہو جاتے ہیں، چاہے اس کی قیمت زندگی کیوں نہ ہو، اور یہ ہمارا ایک خاصہ رہا ہے، اور ہم الحمدللہ ہمارے جو شہید ہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے۔ اور کہتے ہیں نا اس وقت جو جذبات ہیں اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پروگرام میں آگے کیسے بڑھیں، کیونکہ ان کا یہ جو جذبہ ہے اس کو سلام ہے، اپنی جان قربان کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ ان ماؤں کو سلام ہم کہیں گے جو اپنے بیٹوں کو اس کہتے ہیں نا اس مارکے پر بھیجتی ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ بعد میں کہتی ہیں کہ میرے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں اس وطن پر قربان کر دیتی۔ تو ان ماؤں کے جذبے کو بھی سلام۔ پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ہم نے صبح موسم کے حوالے سے بات کی تھی، موسم کی بات کریں تو آپ کو بتاتے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے اس وقت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ مختلف مقامات پر درخت بھی گرے۔ مری میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری ہوئی، جس سے ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ اور پھر آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر گرد و نواح میں تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، کھوئی رٹا اور نواحی علاقوں میں بارش اور یالہ باری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم تو ویسے ہی خوشگوار ویسے ہوا ہے، بیکاز جو ماشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے ہمیں وکٹری ملی ہے، اور کراچی میں بادل چھائیں تو ہم اسی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور تھوڑا کہتے ہیں نا ہمیں اب ٹیمپریچر کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا کتنی، حالانکہ ٹیمپریچر اپنی جگہ وہی ہے، وہی 35-36، لیکن اب اچھا لگ رہا ہے، اب وہ ٹیمپریچر بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ سو یہ کہتے ہیں نا بس یہ ایک ایسا جذبہ ہے اس وقت ہماری قوم کا، اور الحمدللہ اس وکٹری کے بعد اب بڑی زبردست پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، پاکستان کی اب دنیا معترف ہے، پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے ترقی کا سفر جو ہے وہ پھر آگے ہی جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ قوم بھی انشاءاللہ متحد بھی رہے گی، اور اسی طریقے سے ہمیں ایک کہتے ہیں نا سیلف ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے اور ہم کر سکتے ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے، اس بات کی ریئلائزیشن اس تمام وار سچویشن میں ہم چیز ریئلائز کر لی ہے کہ پاکستانی جب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، متحد ہو جائیں، تو پھر پاکستانیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کر کے یہ بات پروف بھی کی۔ اس سارے سچویشن میں، اس سارے کانفلکٹ میں ہم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، ہم نے مبالغہ آرائی نہیں کی، اور ہم نے آپ تک فیکٹس پہنچائے۔ جب تک ویریفائڈ خبر نہیں آئی ہم نے اپنی کامیابیاں بھی آپ کو تب بتائیں، جب تک ہمیں کنفرمیشن اور ویریفیکیشن ہمارے پاس نہیں آئی، جب تک اس کی ویڈیو ثبوت نہ آئے، جب تک اس کی پکچرز نہیں آئیں۔ تو ہم یہ ذمہ داری نبھاتے رہیں گے، اور اسی گریس کے ساتھ، اسی ڈیسنسی کے ساتھ آپ تک حقائق پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ جرنلزم میں ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ آپ نے ایکوریٹ اور فیکٹس پر مبنی خبر دینی ہے۔ تو فیک نیوز سے خبردار رہیے، فیک نیوز کا مطلب ہے بھارتی چینل سے خبردار رہیے۔ اور اسی لیے ہم روز صبح باخبر سویرا کے ساتھ آتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے مستند خبروں کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ انفارمیشن لے کے آتے ہیں، تاکہ جب آپ صبح جائیں اپنے دفاتر، اپنے کالجز، یونیورسٹیز، تو آپ کو پتا ہو کہ ملک میں کیا چل رہا ہے اور آپ کے پاس ایکچوئل فیکچوئل خبریں ہوں۔ چلیں جی، اب بات ایک اور خبر بڑی جو فیکچوئل ہے وہ یہاں پر انکلوڈ کرنا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بات کریں گے خیبر پختونخوا کی۔ اچھا، جہاں تقریباً 50 لاکھ بچوں کے اسکول نہ جانے کا انکشاف ہوا ہے، 50 لاکھ بچے، اٹس ناٹ اے اسمال نمبر۔ صوبائی محکمہ تعلیم کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں 37% بچے تعلیم سے محروم ہیں، جن کی تعداد 49,20,000 ہے۔ پشاور میں 8 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، لوور کوہستان اور اپر کوہستان میں 79%، جبکہ اپر چترال میں سب سے کم 10% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ بالکل، اور یہ صورتحال ہے۔ اب وزیر تعلیم کے پی فیصل ترکی کا کہنا ہے کہ 48 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں اسکول نہیں جاتے ہیں، اور حکومت بچوں کو اسکول میں لانے کی کوششیں کر رہی ہے، جو کہ بہت پازیٹیو چیز ہے۔ تو رواں سال 10 لاکھ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ سیکٹرز ہیں جس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارے یہاں ہیلتھ سیکٹر اور ایک ایجوکیشن سیکٹر، تو ان پہ ہماری حکومت کو فوکس کرنا چاہیے، خاص طور پر جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کو بہت فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ذمہ داری بنتی ہے صوبوں کی کہ وہ اپنے یہاں تعلیم کے معیار کو بہتر کریں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ معصوم بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور ہمیں ہی انہیں گائیڈ کرنا ہے،
ہمیں ہی آگے تعلیم کے زیور سے راستہ کرنا ہے، تو ان کے لیے ہمیں وہ سہولتیں پرووائڈ کرنی ہے. تو اگر یہ کوشش کے پی گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس کو انہیں زبردست طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے. اچھا، اور اس کے برعکس ہم جب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ اب پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں تعلیمی میدان میں انقلابی اقدام کے تحت پہلی مرتبہ مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ قائم ہوا ہے. اور وزیر پنجاب مریم نواز نے اسکول مینجمنٹ کونسل کو 10 ارب روپے سے 90 دن کے اندر ضروری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے. 1 سال کے اندر اسکولوں کی ضروریات کے مطابق کلاس روم بنانے، 580 بوسیدہ عمارتوں کو تعمیر کرانے اور 2700 عمارتوں کی تعمیر و مرمت کا حکم بھی دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. یعنی کہ وہ جو ڈیمیج عمارتیں ہیں اس کی مرمت کا. تو سرکاری اسکولوں کے 5 لاکھ بچوں کی انگلش ٹرینر سے اسپوکن انگلش کی ٹریننگ کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. بڑا اچھا یہ اسٹیپ لیا گیا ہے. ضرورت ہے ہمیں اپنے لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے، اور بچوں کو جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے بھی کچھ ایسی سہولیات ہمیں لے کر آنی ہے جس سے یہ بچے اسکول جا سکیں، تعلیم کی طرف آ سکیں. کیونکہ ظاہر معاشی حالات جب ایک گھر کے ایسے ہوں اور وہاں پر فیملی بہت زیادہ ہو تو پھر وہاں پہ بچے بھی بہت چھوٹی ایج سے کام کے لیے نکل جاتے ہیں. اور دیکھیں بچے ہیں، اور تمام صوبے ہمارے ہیں. اگر پنجاب کے اندر انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو پھر کے پی میں بھی ہونے چاہیے، پھر سندھ میں بھی ہونے چاہیے، پھر بلوچستان میں بھی ہونے چاہیے. اور اگر پنجاب میں کیا جا سکتا ہے تو باقی صوبوں میں بھی کیا جا سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن صوبوں میں بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، ان کی انرولمنٹ نہیں ہے اسکول کے اندر، وہاں پر چائلڈ لیبر ایشوز بھی جنم لے رہے ہیں اور وہاں پر وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. وہاں پر پھر آپ یہ دیکھیں گے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے 8-9 سال کے وہ آپ کو لیبر ورک کے ملوث نظر آئیں گے، اینٹوں کے بھٹے پہ نظر آئیں گے، میکینک کی دکانوں پہ نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر گھریلو ملازمین کے طور پر نظر آئیں گے. تو بچے جو ہیں وہ لیبر کے لیے نہیں بنے. بچے جو ہیں وہ تعلیم ان کو ملنی چاہیے اور وہ پڑھ لکھ کے اچھی نوکریاں کریں. یہ بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. آج کے جس دور میں ہم ہیں، اسے اے آئی کا دور کہتے ہیں، اسے ڈیجیٹل دور کہتے ہیں، تو بچوں کو اس طرف بھی لانا چاہیے. پیرنٹس سے بھی خصوصی درخواست ہے کیونکہ اب جون جولائی کی چھٹیاں آئیں گی تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کے لیے بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، ان کو اسکول سے ذرا تھوڑا ریلیکس ملنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ ان کو ایسے شارٹ کورسز کرا دیں جس سے جو ہے وہ اس طرف آ سکے، کمپیوٹر کورسز، اے آئی کورسز، بیکاز اب یہ آپ کی ضرورت بن گئے ہیں. اچھا بھائی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو سوئمنگ کیمپس میں داخل کرا سکتے ہیں. آپ فزیکل ایکٹیویٹیز، ہارس رائڈنگ ہو گئی، ہاں آپ وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ بڑی، ہم تو بچپن میں ہمارے اماں ابا یہی کرواتے تھے، 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں، اس میں کمپیوٹر کورسز کروا رہے ہیں، اس میں ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا بچوں کی جو تعمیری صلاحیتیں ہیں نا ان کو بلڈ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ہے ان 3 مہینے کی چھٹیوں کا، ان میں کو اچھے سے یوٹیلائز کرنے کا. اچھا جی، ذرا کچھ اب سیاسی منظرنامہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو بات کریں گے یہاں پر ہم پاکستان تحریک انصاف کی. تو پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. آئی لاسٹ کاؤنٹ کتنی دفعہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اب باضابطہ کہا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں جی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت سے سیز فائر ہو گیا، اب آپس میں بھی سیز فائر ہو جانا چاہیے. تو وہی کہتے ہیں جناب کہ تمام مسائل جو ہیں مل کر مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی نے ہدایت کی ہے کہ جنید اکبر خیبر پختونخوا میں تحریک پر توجہ دیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ عمر ایوب کے حوالے کریں. تو بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ سن لیں. اپنے افواج پاکستان کو سلام پہ کرتا ہوں. انہوں نے انڈیا کا غرور ہاک میں ملایا. پوری قوم اس بات پہ خوش ہے، پورا ملک اس بات سے خوش ہے. سیز فائر اب آپس میں بھی ہو، اپنے سارے مسائل مل جل کے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، پھر اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ خاور صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، موجودہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیز فائر کی خواہش ہے یہ پوری کی جا سکتی ہے؟ اور اگر پوری کی جا سکتی ہے تو پہلا مطالبہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بانی کی رہائی کا ہوگا. حکومت کا کیا ٹیک دیکھتے ہیں آپ اس پہ؟ جی خاور صاحب، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اگر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ انڈیا کے ساتھ جو ہم نے کامیابی سے مارکہ حق جیتا ہے اس کے بعد یہ جو سٹوریز آپ بات کریں میرے خیال میں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستانی عوام، پوری قوم جو ہے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے اچھے جسٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا جو ہے واقعہ جو بھی ہوا ہے قابل افسوس تھا.
اس بارے میں اس دفعہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہمیں میڈیا میں دیکھنے کو ملا. تو اچھے جیسٹرز ہمیں مل رہے ہیں دونوں طرف سے, اور ایکسٹریم پوزیشن سے میرے خیال میں دونوں طرف ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور میری ذاتی رائے میں فار دا بیٹر گڈ آف دا کنٹری بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو. ہمارے سامنے ایک بڑا دشمن موجود ہے, اور آج بھی اگر آپ نے جو ہے پرائم منسٹر مودی کی تقریر سنی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. وہ کرے گا یا نہیں کرے گا, ہمیں ہر لمحہ ہر چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے میں ذرا اوور آپٹمسٹک ہو رہا ہوں, لیکن ایک یہ جو کرائسس ہوا ہے اس کے اندر مجھے ایک بہت بڑی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. اور میں امید کرتا ہوں, میرے خیال میں پوری پاکستانی اس امید میں ہے کہ پاکستان کی جو اندرونی تقسیم ہے, سیاسی اختلافات ہیں, لڑائیاں ہیں, ایک حد تک چلتی رہنی چاہیے. سیاست کے اندر جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتی ہیں, تقریریں بھی کرتی ہیں, اور یہ پوری دنیا کے اندر, جمہوری دنیا کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف الیکشنز اینڈ ادروائز بھی پارلیمان کے اندر. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی جہاں تک سیز فائر کی آپ بات کر رہے ہیں, سیز فائر ان کے کیسز ہیں, عدالتیں کیسز دیکھ رہی ہیں, اور میرے خیال میں ہم وی شوڈ اسٹارٹ بہیونگ لائک اے نارمل نیشن. ایز فار ایز ہمارا جو سیاسی فرنٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو سیاستدانوں کو اب یہ سوچنا پڑے گا, میں آل اکراس بات کر رہا ہوں, کہ پاکستان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ کافی سخت ہیں, کافی گمبھیر ہیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی استحکام پیدا ہو, اور سیاسی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں آپس میں ان کے جو بھی اختلافات ہیں ان کو ٹیبل کے اوپر بیٹھیں. خاور ایک چیز بتائیے گا, اب ظاہر سیز فائر ہوا ہے, میں بات کر رہی ہوں انڈیا اور پاکستان کی, تو اب بنیں گے بیانیے, اور اب ہوگی اصل بیانیے کی جنگ, جو کہ بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے, اور پاکستان سٹرونگ پوزیشن میں بھی ہے الحمدللہ. اس میں میرا بھی رول بنتا ہے, اس میں آپ کا بھی رول بنتا ہے, اس میں قوم کے ہر فرد کا رول بنتا ہے. ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے, سب اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں, اس میں سیاستدانوں کا بھی رول بنتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کی جنگ کو مضبوط کرنا ہوگا, جو بھارت ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا تھا, تو ہماری سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال صدف آپ نے کیا ہے. بدقسمتی ماضی میں یہ رہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے سیاسی انٹرسٹ کے لیے بعض اوقات جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے کر دیتے تھے. تو بڑا ضروری ہے کہ یہ جو بیانیے کی جنگ ہے, یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا ریسنٹ مارکا ہوا ہے, جو الحمدللہ ہم نے جیتا ہے مارکا حق, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ میں بڑا ضروری ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر دنیا جو پاکستان سے, دنیا کو جب آواز سننے کو ملے پاکستان سے اس سارے واقعے کے حوالے سے, تو وہ یک زبان آواز ہونی چاہیے. اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کوئی اختلافات ہوں. ماضی کے اندر اس طرح کی آوازیں ہمیں سننے کو ملی. تو بہت اہم ہے یہ ایشو, بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے, پاکستان کا موقف ہے, جس طرح پاکستان کے میڈیا نے, پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے, جس طرح اس دن ڈائریکٹر جنرل ISPR نے بھی بات کی کہ یہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے ایک بڑے دشمن کے اگینسٹ, بڑے شاطر دشمن کے اگینسٹ, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. پوری پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے بغیر کسی سیاسی اختلافات کے جو ہے وہ انہوں نے آواز سے آواز ملائی ہے سب کے ساتھ. تو یہ ایک اہم موقع ہے کہ میرے خیال میں ہم دنیا کو بھی دکھائیں اور ملک کے اندر بھی, کیونکہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں آپ نے ایک چیز تو دیکھ لی ہوگی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو مین بیہائنڈ دا گن میٹر کرتا ہے, لیکن گن کی بھی ضرورت ہوتی ہے لڑائی کے لیے. تو جو گن آپ نے خریدنی ہے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, ملک کے اندر بنانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, اور پیسے آپ کو ظاہر ہے جب تک آپ ٹریڈ نہیں بڑھائیں گے ملک کے اندر, ملک کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ نہیں بڑھائیں گے تو آپ کیسے پیسے کمائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. تو یہ جو کرائسس ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں ہمیں وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اگین جو آپ کا ازلی دشمن ہے اس کو جب بھی موقع ملے گا, یہ ہمیں بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ ہمارے اوپر کاری ضرب لگائے گا. اور یہ تو کل اس نے وہ دو الفاظ میں بات بھی کی. ایگزیکٹلی. سو میرے خیال میں, اور مجھے امید بھی ہے, میں یقین کریں کہ آپ باہر عوام میں جائیں, لوگوں سے ملیں, بات کریں آن دا اسٹریٹ, بازاروں میں, مارکیٹس کے اندر, ہوٹلز کے اندر آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے,
تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ حب الوطنی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے, ایک یونٹی دیکھنے کو مل رہا ہے, اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس کے جو کیش آن کرنا ہے وہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ سارے کا سارا اس کا انحصار ہے ہماری سیاسی قیادت کے اوپر کہ وہ اب جو ہے اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو دور کریں ریشنل طریقے کے ساتھ اور ملک کو آگے لے کے بڑھیں, کیونکہ صدف پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو سو مچ خاور, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اسے سمجھ کیا. اور ہمارا جو دشمن ہے اس سے ہمیں چوکنا رہنا ہے, کیونکہ دشمن جو ہے وہ بزدل بھی ہے اور وہ مکرو عزائم بھی رکھتا ہے, تو ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے. اس کے لیے ہمیں یونائٹڈ رہنا پڑے گا, اور اپنے اختلافات تو ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہر جگہ ہوتے ہیں, ایک گھر میں بھی کہتے ہیں نا لوگوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں, تو وہ اختلافات بس گھر میں ہی رہنے چاہیے, لیکن ہمیں اس فرنٹ پہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا. اور الحمدللہ ہم یونائٹڈ ہیں, اور اس بات کو ہمیں دشمن کو بھی باور کروایا اور پوری عالمی برادری نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان ایک پیج پر ہے, انکلوڈنگ پاکستان کی سیاسی جماعتیں, عوام, آرمڈ فورسز, سب ایک پیج پر ہیں. اچھا, اس سے پہلے صرف ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے اوپر اور جو پنجاب میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں, تو گفتگو کرنے کے لیے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب. السلام علیکم رانا صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. رانا صاحب, 11 لاکھ بچوں کو اسکول لانا یقیناً ایک تاریخی ریکارڈ ہے. اتنا بڑا ہدف کیسے آپ نے مکمل کیا پنجاب کے اندر؟ Thank you very much, SNS. I am a big fan of the two of you. I'm grateful کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. سر, یہ 11 لاکھ کا فگر تھا قریباً 10 دن پہلے کا, جب چیف منسٹر نے ہماری میٹنگ لی. آج یہ فگر الحمدللہ 14 لاکھ کے قریب پہنچ چکے, اور اسے 3 طریقے سے ہم نے کیٹر کیا. سو ویو ڈیوائیڈڈ اٹ ان 3 پارٹس. پہلا, ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ادارہ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. تو آپ نے سنا ہوگا پیچھے کافی شور کہ یہ اسکول بیچ رہے ہیں, یہ اسکول پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ویئر ایز ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اسکولز جن کی انرولمنٹ 50 سے کم تھی اور دوسرے فیز میں 100 سے کم تھی, آپ دیکھیں اگر کئی ایکڑ پہ اسکول ہے, وہاں پہ 5, 7, 10, 15 ٹیچرز ہیں یا 2 ٹیچرز بھی ہیں, تو اسکول میں بچے 50 سے کم کیوں ہیں؟ تو ہم نے وہ آؤٹ سورس کیے, ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ تھی تعلیم ان میں, کتابیں ہم فری دے رہے ہیں. واٹ وی ڈیڈ از, فار ایگزامپل سکندر ایک پبلک اسکول ٹیچر ہیں اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ ویل اور ہز اسکول از ناٹ ڈوئنگ ویل, تو سکندر کو ہم کسی اور اسکول میں لے گئے اور ہم نے اسی گاؤں کے علی ایک نوجوان کو یا علینا کو وہ اسکول دیا. تو وہ اسکولز جن کی انرولمنٹ پہلے فیز میں 2.25 لاکھ پہ سٹک تھی پچھلے کئی دہائیوں سے, آج الحمدللہ وہ انرولمنٹ 5 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے, بیکاز وی آر پیئنگ پر چائلڈ, اور ہم نے پر چائلڈ سبسڈی کے ماڈل ریوائز کیا, پر چائلڈ سبسڈی 2.5 گنا انکریز کی. ساتھ ہی ساتھ نارمل سکولز میں ہمیں بچہ پڑھ رہا ہے 4,000 کا, اور یہاں پہ ہم نے دیا 1,500 پر چائلڈ. سو وی آر سیونگ 65% آف دی ٹیکس پیئرز فنڈز and also increasing the enrollment simultaneously because public private partnership is doing wonders. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 50,000 سے زیادہ جابز جنریٹ کی, بیکاز یہ اسکولز جب گئے 3 پارٹنرز کو, 3 انڈیویجولز ینگ انٹرپرینور بنے, وہاں پہ 5 سے 6 ٹیچر رکھے گئے, ایک چوکیدار, ایک مالی, آپ ملٹیپلائی کر لیں پہلے فیز کے 6,000 سے. ساتھ ہی ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ جس میں گوسٹ انرولمنٹس تھی. تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 15 لاکھ سے زیادہ گوسٹ بچے اسکولوں سے نکالے, اچھا, اور 14 لاکھ کے قریب نئی انرولمنٹ کر دی. اور نئی انرولمنٹ میں گوسٹ فگرز کیسے ہم نے روکے, یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی گوسٹ اسٹوڈنٹس ہوں. تو ہم نے اسے نادرا سے لنک کر دیا, 25 روپیز پر چائلڈ. Every student is verified by NADRA. So now if they are in the school education schools, they are in the Sarkari schools of Punjab Education Foundation, there is in Pima schools, non-formal literacy. یہ سب کے سب ہم نے گوسٹ انرولمنٹس کو, we have closed the chapter, and اسی طرح 1 لاکھ کی انرولمنٹ ہم نے کی ہے پیما schools میں. Schools that were outsourced in 2017 needed hand holding, ہم نے ان کا revolving fund بنایا ہے, and our target, so this is the highest ever enrollment in the history of this province and this country. اور ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا 2 ملین پر اینم کا, جو کہ آج تک کبھی 1 ملین بھی خواب ہوتا تھا, because out of school children ایڈریس کرنے ہیں. اور اس کے لیے 300 ایڈ ٹیک اسکول. سو وہ اسکولس کیا ہیں؟ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام میں اسکول کہ بچہ صبح 8 سے 12 آ جائے, نہیں آ سکتا 12 سے 4 آ جائے,
तब भी बिजी है, 4 से 8 आ जाए, हम 5 साल की जगह 3 साढ़े 3 साल में प्राइमरी करा रहे हैं, हम 3 साल की जगह 24 महीने में एलिमेंट्री करा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट दैट द किड्स कम टू स्कूल। क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथीज़ा को जो खास तौर पे, अब जाहिर है हम इससे पहले हम ये बात कर रहे थे, अब AI का दौर है, तो हमें अपने साथीज़ा को भी तरबियत याफ्ता बनाना होगा। क्या उसके लिए किया जा रहा है ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन का मेयार बेहतर हो? Thank you. That is a very important point. So खाली असातिज़ा ही नहीं, this year we've trained 50,000 kids और क्या हर कोई देता है कि हमने ट्रेनिंग कराई। So ये 50,000 बच्चे हमने नहीं, गूगल ने सर्टिफाई किए हैं on Google CS First on the responsible use of internet। आज के बच्चे को ये सिखाना जरूरी है कि कोडिंग, पाइथन, रोबोट्रॉनिक्स क्या है, साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि इंटरनेट का सेफ यूज कैसे करना है। 1000 टीचर्स सर्टिफाई कर दिए गए हैं तारीख में पहली दफा। पिछले महीने हमारे टॉप TNA टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग, नीड एनालिसिस, असेसमेंट टेस्ट हमारा टॉप किया, वो स्कॉटलैंड से ट्रेन होके आए हैं। और जिस तरह आपने कहा कि क्वालिटी कंपोनेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, सो 5 लाख बच्चों को और 1 लाख टीचर्स को हम ट्रेन करने जा रहे हैं। देन अगेन ट्रेनिंग तो हर साल होती है, सो हाउ इज दिस गोइंग टू बी डिफरेंट? दिस इज गोइंग टू बी डन बाय द इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच आर टॉप। सो अगर आप लेट्स से इंक्लूसिविटी पे ट्रेनिंग चाहते हैं, उसमें कौन टॉप है? आप लीडरशिप स्किल्स पे ट्रेनिंग चाहते हैं, उसमें कौन टॉप है? आप इंक्लूसिविटी के साथ साथ पीस, हार्मनी, एथिक्स उन बच्चों को सिखाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी उन टीचर्स को सिखाना चाहते हैं। सही। सो इसके लिए सर्टिफिकेशन, मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूं कि आज से पहले 77 साल में हमारे सूबे में सर्टिफिकेशन का रिजीम नहीं है। सो अगर मैंने मास्टर्स कर लिया और मेरे साथ और 10 लोगों ने कर लिया, आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से टीचर कौन है? तो इसके लिए सर्टिफिकेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट एवर टीचर बहुत जबरदस्त स्टेप लिए जा रहे हैं और बड़े पंजाब नेक्स्ट मंथ एंड वी विल फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर एज वेल। लेट मी प्लीज कंप्लीट द लास्ट कंपोनेंट दैट हम फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी कैंप्स 12,000 कैंप्स थ्रू द समर लगा रहे हैं। क्यों पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में रोबोट्रॉनिक्स नहीं पढ़ाई जा सकती? क्यों हम रिमीडियल क्लासेस नहीं दे सकते? क्यों हमारे बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उस लेवल पे नहीं है जो दुनिया की है? क्यों हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करा रहे? स्टीम कंपटीशन तारीख का सबसे बड़ा कराया हमने साल, 3 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 1100 विनर्स थे। और सुने, हमारी चीफ मिनिस्टर ने दिए $1.5 मिलियन के गिव अवेज टू दोज स्कूल किड्स। अब हम उन्हें लोकेट कर रहे हैं सो वी कैन स्पॉन्सर देयर प्रोजेक्ट। बिल्कुल, ये स्टेप होने चाहिए, ये बड़े जबरदस्त इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। और तालीम के मैदान में जी बहुत कुछ किया जाना है और जो हो रहा है उसको मजीद भी हमें बेहतर करने की जरूरत है। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। और बड़ी मजे की खबर है सदफ के पास, प्लीज। ये जो है अब दौर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अगर हम इसे कहें, बड़ा फ्लो है इंफॉर्मेशन का और लोग बड़ा सर्च करते हैं जब भी कोई इवेंट होता है। तो जब पाक भारत ये जंग हो रही थी तो इंडियंस ने गूगल पे क्या ज्यादा सर्च किया और पाकिस्तानियों ने क्या ज्यादा सर्च किया, तो जरा हम आपको ये दिखाते हैं कि बता क्या रहा है हमें गूगल सर्च। तो भाई इंडिया वालों ने नंबर 1 पोजीशन यानी 10 मिलियन ने सीज फायर के मीनिंग ढूंढे। बताएं जरा कि इन हिंदुस्तानियों को सीज फायर का मतलब ही नहीं पता। साइम, अब इस पर मैं क्या बोलूं? और इसके बरअक्स पाकिस्तानियों ने क्या सर्च किया गूगल पे सारी वॉर सिचुएशन में? नंबर 1 था जी राफेल जेट। और नंबर 2 पे था औरंगजेब अहमद PAF, हमारे वाइस मार्शल औरंगजेब साहब को सर्च किया गया। लेकिन मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि इंडियंस को सीज फायर का मतलब ही नहीं पता था। भाई देखें, जिनको सीज फायर का मतलब नहीं पता हो, उसके मीनिंग ना पता हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो वो लोग ही तो वॉर को ग्लोरीफाई करेंगे, वो ही तो वॉर मोंगरिंग करेंगे। वो उनका मीडिया फिर इसी तरह कहेगा कि जी अटैक हो गया, ये हो गया, घुस के मारो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, यानी कि तबाही, बर्बादी, स्टेट दहशतगर्दी की वो बात करेंगे। और फिर उनके आप देख लें जी, इनके अवाम को ये नहीं मालूम कि सीज फायर के मतलब क्या होता है। जब आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया, मैं इंडिया मीडिया की बात कर रहा हूँ, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जब आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया आपको फीड करेगा तबाही, बर्बादी, हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म, इंपीरियलिज्म, जिंगोइज्म, तो फिर आपको क्या पता होगा सीज फायर का मतलब क्या होता है? फिर आपको अमन की बात तो समझ ही नहीं आएगी, फिर आपको पीस तो समझ ही नहीं आएगा, फिर आपको ये पता होगा कि मार दो, घुस जाओ, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। खून, जब आपको खून सिखाया जाएगा तो आप खून ही बोलेंगे।
بالکل، اور بھی بہت کچھ سرچ کیا. انہیں یہ نہیں پتا تھا DGMO کیا ہوتے ہیں, ساتھ میں انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا جی فلائٹ ریڈار کیا ہوتا ہے, S-400 کیا ہوتا ہے. S-400 بھی انہوں نے اپنا سرچ کیا ہوا تھا. تو کیا کہنے, اور IMF بھی سرچ کر رہے تھے. ذرا آپ ان کی ذرا عزائم چیک کریں. IMF سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, چیک اسے انڈیا کر رہا ہے گوگل پہ کر کے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے IMF کے ساتھ. تو جناب یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اس سارے ایشو میں نریندر مودی نے جو جنگ کی آگ میں 2 ملکوں کو جھونکا, اس میں کیا ہوا, ان کے ملک میں ہو رہا تھا IPL کا ایونٹ اور ہمارے یہاں ہو رہا تھا PSL کا ایونٹ. بالکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ بھی ویٹ نہیں کیا کہ چلے ہماری تو خیر ہے, ہمارے بارے میں تو خیر سوچتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنا IPL ایونٹ ہونے دیں. بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ جب تک IPL کا فائنل نہیں ہو جاتا تب تک جی یہ جنگ کی طرف جائیں گے نہیں. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ انہوں نے جی یہ کیا کہ جنگ اس دوران چھیڑ دی. یہ سمجھ رہے تھے جی پاکستان میں جائیں گے, اٹیک کر کے آئیں گے اور پاکستان جیسے کوئی جواب ہی نہیں دے سکے گا. ان کا یہ سارا بھرم, یہ جھوٹا بھرم ٹوٹا جب پاکستان نے ان پر جوابی حملے کیے. تو پھر جس طریقے سے یہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے, جس طریقے سے انہوں نے ٹورنامنٹ کو پوسٹ پون کیا ہے. اور صدف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے IPL کو انہوں نے منسوخ اس لیے کیا کیونکہ ان کو کوئی شاپر نما تھیلی نما چیز اڑتی ہوئی نظر آئی اسٹیڈیم کے اوپر. ان کو لگا کہ پاکستان نے ڈرون بھیج دیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری. وہ کبھی سویلینز کو, کرکٹرز کو آپ کی طرح کھیل کو پولیٹیسائز نہیں کرتا, نہ ہی وہ جنگوں کے بیچ میں سویلینز کو اور کھیل کو لے کے آتا ہے. چلیں تو جی وی آر بیک ٹو نارمل. تو اب پاکستان سپر لیگ کے جو بقیہ میچز ہیں اس کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور لیگ انتظامیہ نے فرنچائز مالکان سے مشاورت شروع کر دی کیونکہ ظاہر میچز تو رہ گئے تھے اور امکان ہے کہ مقابلہ 17 مئی سے دوبارہ کرایا جائے گا اور فائنل پھر 25 مئی کو کھیلا جائے گا. ابھی آفیشیلی نہیں آئے لیکن اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, جبکہ غیر ملکی پلیئرز سے بھی رابطے شروع کر دیے گئے ہیں اور ری شیڈیول میچز ہوں گے لاہور, راولپنڈی میں. ایونٹ کا جو فائنل ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور نریندر مودی کے جنگی جنون کی وجہ سے PSL کو, یعنی جینٹل مین گیم میں بھی نریندر مودی نے سیاست کیا, جنگ جھونک دی اور جنگ میں جھونک دیا, اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ غیر ملکی کھلاڑی ان کے ملک میں بھی آئے. بالکل ان کے ملک میں بھی آئے ہیں, لیکن پاکستانیوں اس دفعہ جب PSL کے میچز ری شیڈیول ہوں گے نا, بھرپور جذبہ دکھانا ہے, اسٹیڈیم کو بھر دینا ہے, سب نے جانا ہے میچ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد کے وہاں پر آپ نے نعرے لگانے اور آپ نے بتانا ہے کہ بھائی آپ انڈیا والوں کو جواب دینا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا اس کا جواب ہمیں دینا. نعرہ اتنا اونچا ہو کہ کراس بارڈر بھارت میں اس کی آواز جائے. بالکل. کھیل کے میدان سے ہم بات کر ہی رہے ہیں تو بات کر لیتے ہیں باکسنگ رنگ سے بھی ایک اچھی خبر ہے جی ہمارے پاس. پاکستان کے سٹار باکسر نے ایک اور فائٹ اپنے نام کر لی ہے. کوئٹہ میں سجنے والی پہلی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا ٹائٹل محمد وسیم نے اپنے نام کر لیا ہے. ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تحت کوئٹہ کے پولو گراؤنڈ میں عالمی ایونٹ کا شاندار انعقاد کیا گیا جس میں دنیا بھر کے باکسرز نے حصہ لیا. اب پاکستانی باکسر محمد وسیم نے وینزویلا کے باکسر کو 9ویں راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر کے WBA گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل سر اپنے جو ہے وہ نام کر لیا. اچھا جی, خواتین مقابلے بھی بتا دیتے ہیں. تو اس میں فاطمہ ازارا اور ملائکہ نے کامیابی حاصل کی, جبکہ برطانیہ, موروکو اور میکسیکو کے باکسرز نے بھی اپنی فائٹس جیتنے میں وہ کامیاب رہے. سو یہ تمام تر صورتحال رہی ہے اور زبردست طریقے سے کہتے ہیں نا کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں. اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے جو آپ گیم میں دیکھ لیں تو پاکستان ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں اسکواش کی چیمپئن شپ ہوئی, کتنا زبردست ایونٹ ہو رہا. تو چلیں جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو کے لیے باکسر محمد وسیم. تھینک یو سو مچ وسیم جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بڑا ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے جو ایک پاکستان جو ہے جہاں جہاں جاتا ہے اور نام جب بلند ہوتا ہے تو ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کتنا خاص ہے آپ کے لیے یہ والی جیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی جی, آواز نہیں آ رہی مجھے. ہلو جی بتائیں. وسیم آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی 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 اب ٹھیک ہے. جی صدف آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جس ماحول میں خاص طور پر آپ نے یہ فائٹ جیتی ہے کتنی خاص ہے یہ کامیابی آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پراؤڈ ہوں الحمدللہ. WBA ورلڈ ٹائٹل پاکستان کے نام کیا اور جس حالات میں اتنے زیادہ ٹیمز ہیں آل اوور دا ورلڈ تو ہمارے لیے کافی مشکل تھا, لیکن
मुश्किल तो होता है ऑब्वियसली टेक्निकल इशू है इस वक्त, ज़रा हम दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं और अच्छी बात यह है कि जब इस तरह के मुकाबले होते हैं और ख़ास तौर पे हम देखते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फाइटर्स होते हैं उनसे भी जब इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारा एक्सपोजर जो है वो ज़बरदस्त डेवलप होता है। अब जो वेनेजुएला के बॉक्सर है उनके खिलाफ फाइट जीतना एक बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी रहा। दूसरे ये कि हम ये देख रहे हैं कि बॉक्सिंग मुकाबलों में अब पाकिस्तानी बॉक्सर्स जो हैं वो बड़ा अपना नाम भी बना रहे हैं। बिल्कुल जी, और इस सब चीज़ में, इस सब स्टोरी में सिर्फ एक बड़ी इंपॉर्टेंट की चीज़ ये है कि ये पहली आलमी चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग की जो कि कोयटा में मुनक्किद की गई। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना जो पाकिस्तानी चैंपियन है वसीम, उन्होंने ये टाइटल जीता और पाकिस्तान का जो नाम है वो फख्र से बुलंद किया पूरी कौम में भी और पूरी दुनिया के सामने। हम जहां पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अभी आपने स्क्वाश चैंपियनशिप का जिक्र किया, स्क्वाश में, उसके बाद वो हम बॉक्सिंग देख रहे हैं, तो ये वो कुछ खेल हैं सदफ, कुछ वो स्पोर्ट्स हैं जो थोड़े से जरा इग्नोर्ड थे टू सम एक्सटेंट इन पाकिस्तान। नाउ वी आर सीइंग कि अभी वापस तवज्जो का मरकज बनते जा रहे हैं, बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है और इनके ऊपर काम किया जा रहा है। आपने कोयटा का जिक्र किया तो भाई बड़े एजाज की भी बात होती है कोयटा में। एक तो आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल का और दूसरे अपने होम ग्राउंड में ये टाइटल जीतने का बड़ा ही कहते हैं ना यूनिक एक्सपीरियंस होगा। तो वसीम एक बार फिर हमारे साथ है। वसीम, आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, आप कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा फिर हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कोयटा में आपके होम ग्राउंड में इस इवेंट का इनेकाद होना और टाइटल जीतना ये भी कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चले जी, वसीम से हम वैसे रब्ता करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे थे कि स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और यूथ के लिए ये एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है, इसके मौके होने बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ग्राउंड होने जरूरी है। यस, और जब अभी आप बात कर रहे थे हम एजुकेशन की, तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की कि जो 3 महीने की छुट्टियां आएंगी ना, समर वेकेशन जिन्हें आप कहते हैं, आप उन्हें अपने बच्चों के कंस्ट्रक्टिव स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं। आप उनको स्पोर्ट्स कैंप्स में, जो स्पोर्ट्स बूट कैंप होते हैं, आप उनके अंदर उनको एडमिशन लेके दे सकते हैं। AI के कोर्सेज हैं, उसके बाद वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, उसके बाद बहुत डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, महीने 2 महीने के। स्विमिंग कैंप्स हैं, हॉर्स राइडिंग कैंप्स हैं, आप उन्हें अपने बच्चों को उनको दाखिला करवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे जो है वो निसाब से हटके भी, बच्चे ज्यादा आपसे गुस्सा ना हो जाएं कि हमें आराम नहीं करने दे रहे, हम चाह रहे हैं देर तक सोएं, तो बस आई एम श्योर बच्चे वैसे बड़ा खुश होंगे। हाँ, अच्छे बच्चे खुश होंगे, लेकिन बच्चे सारे अच्छे होते हैं, मुझे ना कुछ कहना। अच्छा जी, मैं बात ये करने जा रही हूँ, अब जाहिर है हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ जो है बड़ी निगलेक्ट होती है और अब जू के कॉन्सेप्ट जो है ना खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि हम उन्हें नेचुरल हैबिटेट में नहीं रख सकते। तो हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से कराची जू में नूरजहां, मधुबाला, क्या नहीं हुआ इनके साथ, और भालू भी था, खामोश मासूम जानवर, गिला भी नहीं कर सकते, शिकवा भी नहीं कर सकते, और हमने उन्हें एक बहुत ही महदूद सी जगह पे बंद किया हुआ है। सो कराची के चिड़ियाघर को लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवरों के साथ जो इंसिडेंट हुए तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या अब ये इसका जवाल शुरू हो गया है, यहाँ पर आने वाले क्या राय रखते हैं, ये हमें बता रही है इशरत खान। अभी यहाँ नायाब जंगली जानवरों की धाड़ गूंजती थी, जमीन कांपती थी। मधुबाला और नूरजहां की एक झलक देखने के लिए बच्चे दौड़े चले आते, उस पर सवारी करते। शेर तो सबका पसंदीदा था, लेकिन अब क्या सूरत हाल है, आइए चलकर जानते हैं। सन्नाटा सही महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में आ गया हूँ। अच्छा नहीं लगा। एक जमाना था जब ये पिंजरे जिंदगी से भरे नजर आते, मगर अब ना वो पिंजरे हैं, ना ही उन पिंजरों में बसने वाली जंगली हयात। सुनसान रास्ते हैं और उन रास्तों पर कैद कराची चिड़ियाघर की खामोशी। बहुत सन्नाटा है, हम लोग स्पेशली यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है, लेकिन एलिफेंट का घर खाली पड़ा हुआ है। हाथी का भी पिंजरा खाली है और शेर का भी पिंजरा खाली है। निजाम बहुत ही धर्म भरम है यहाँ पे। कुछ भी नहीं दिखा, 1-2 जानवर दिखे और उसमें स्मेल इतनी शदीद आ रही है, अगर आप देख लो शेर भी बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं। हाथी गायब, जराफे का मुजस्मा तो है पर जराफा मौजूद नहीं। जो जानवर हैं उनकी हालत भी निहायत अबतर। पिंजरों में सफाई का इंतहाई नाकिस निजाम, पर इंतजामिया आने वाले दिनों के लिए पुरुमीद। पिंजरा कोई खाली नहीं है
اور انشاءاللہ انقریب آپ سنیں گے کہ نئی چیزیں یہاں پہ انڈکٹ ہوں گی. دنیا میں جو نیا کنسیپٹ ہے وہ بڑی سے بڑی جگہ پہ ہاتھی کو رکھا جائے, تو اسی بنیاد پہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے تحت اس کو سفاری پارک میں شفٹ کیا گیا. کئی جانوروں کی موت اور مدھو بالا کی سفاری پارک منتقلی سے تو جیسے چڑیا گھر کی رونق مان پڑ گئی, لیکن اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر اگلی نسل صرف تصویروں میں ہی جنگلی جانور دیکھ سکے گی. کراچی چڑیا گھر صرف جانوروں سے خالی نہیں ہو رہا, بلکہ ہماری یادوں, ہمارے بچپن اور قدرتی حسن کی جھلک بھی یہاں مدھم پڑتی جا رہی ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ اشق خان, ARY نیوز, کراچی. دیکھیں یہاں پر نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں عوام سے مخاطب ہوں کہ زوز اب تفریحی مقام نہیں ہے. زوز میں جا کے تفریح نہیں ہوتی, وہاں پر جانور حالت زار میں ہیں. وائلڈ لائف اینیملز کو کیج کیا گیا ہے. اب ذہنی طور پر آپ اپنے بچوں کو زوز لے جا کر یہ سکھا رہے ہیں کہ جانوروں کو ایسے ٹریٹ کرنا اٹس فائن, اٹس اوکے. نہیں, جانوروں کو جو جانور ایک نہیں, آپ ظاہر یہ کمپلیٹ کر لیں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ظاہر انہیں نیچرل ہیبیٹیٹ میں رکھنا ضروری ہے, تو کوشش یہ کریں جی کہ ان کو ایک نیچرل انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. چلیں جی, میچز کرکٹ فینس پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ یہ میچز 17 مئی سے شروع ہو رہے ہیں. فائنل قذافی اسٹیڈیم میں 25 مئی کو کھیلا جائے. چلیں جی, ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور سائم آپ اور ہم جو بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, وہ یہ بات تھی کہ بھئی اب جو چڑیا گھر کے کانسیپٹ ہیں وہ دنیا بھر میں بہت ڈفرینٹ ہیں. اب سفاریز کا کانسیپٹ ہے, سب ایک بڑی جگہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے جہاں پہ انہیں ایک نیچرل ہیبیٹیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور پھر لوگ وہاں جاتے ہیں. اگر بچوں کو یا لوگوں کو جانور دیکھنے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. اور اس کی ہم نے مثال یہ بھی دیکھی, چڑیا گھر سے سفاری پارک شفٹ کیا, اس میں بھی وہ سہولیات نہیں بالکل تھی. جیسے ہیومن رائٹس ہیں بالکل اسی طریقے سے اینیمل رائٹس بھی ہیں. اور اس کے اندر ایک بنیادی جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وائلڈ اینیملز کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے اٹھا کر کیجز کے اندر نہیں رکھ سکتے, پکے فرش پہ نہیں رکھ سکتے. ان کو مرغیاں, اب جس طرح شیر ہے, شیر کو آپ مرغیاں, آپ بکری کے کچھ کلو گوشت نہیں کھلا سکتے, وہ نہیں سروائیو کرے گا. فوڈ ہے وہ ہم اسے نہیں دے رہے. اور جب آپ زو میں جاتے ہیں وہاں اتنا تعفن ہوتا ہے, اتنی اسمیل ہوتی ہے وہاں پہ, آپ مطلب بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے تفریح کریں, انجوائے کریں. دوسرے ان کو پارکس بنا دیں, بہت زبردست پارکس بنا دیں جہاں پہ لوگ ایکسرسائز بھی کر سکیں, رننگ بھی کر سکیں, ایک اچھی شام کہتے ہیں نا ٹھنڈی چھاؤں انہیں ملے, شام اچھی سی گزار سکے. اور جانوروں کے لیے آپ سفاری پارکس بنائیں, بڑے بڑے اس کے لیے آپ جگہیں دیکھیں, وہاں پر آپ انہیں رکھیں اور ان کو تمام تر سہولیات فرائیں. اور شہر سے بالکل تھوڑا باہر بنا دیں آپ, جہاں پر لوگ جائیں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی جو ہیں وہ مینٹل اور فزیکل کمفرٹ میں رہیں اپنے. تو آپ بے شک تھوڑا سا شہر سے باہر بنا دیں. جب آپ سمندر پہ تفریح کرنے جاتے ہیں, پکنک بنانے جاتے ہیں, تب بھی تو آپ ایک بڑا راستہ طے کر کے جاتے ہیں نا, تو اسی طریقے سے ان کے لیے بھی آپ کی کر سکتے ہیں. چلیں جی, امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. ملاقات ہوگی یس آپ سے کل 9:03 پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.